औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। जी, आज हमने शुरू करना है सुनन अबू दाऊद। और पहले हम देखते हैं मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी। इनका नाम सुलेमान, कुनियत अबू दाऊद, वालिद का नाम अशस और नसब इनका इमाम हाफिज़ अबू दाऊद सुलेमान बिन अशस बिन इसहाक बिन बशीर बिन शदाद बिन उमर बिन इमरान अज़दाई सजस्तानी और सजज़ी भी कहा जाता है। आज़द कबीला और सजस्तान इलाका है। वलादत और वतन इमाम अबू दाऊद 202 हिजरी में सजस्तान में पैदा हुए। सजस्तान सियास्तान का मोरब है। अरब सियास्तान को सजस्तान कहते हैं। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा एरिया देखें कि बिस्तान अलमुहद्दद सजस्तान के महल वक़ू और मग़रिब होने में बाज़ उलमा का इख्तलाफ है। और सजस्तान ये ख़ुरासान में हरात के जनूब में वाक़ है। तो तहसील इल्म के लिए इमाम अबू दाऊद की विलादत और नशोनुमा इस ज़माने में हुई जो इल्म हदीस की वुसअत और शोहरत का था और इतराफ़ आलम इल्म हदीस का दौर दौरा था। हर तरफ दरस हदीस के हल्के लगे हुए थे और आइमा हदीस उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अहवाल और सुनन आदाब से रोशनास करा रहे थे। और आपके असातिज़ा में इमाम अबू दाऊद ने वक्त के मशहूर असातिज़ा और फ़न हदीस के नामवर आइम्मा से इल्म हासिल किया और सिर्फ़ अपने वतन के उलमा से इस्तिफ़ादे पर इक्तफ़ाक नहीं किया बल्कि दूर दराज इलाक़ों मिस्र, शाम, हिजाज़ मुक़द्दस, इराक़, जज़ीरा और बलाद इस्लामिया के सफ़र तय किए। बलाद इस्लामिया के मुसलमान मुल्कों के सफ़र किए और इल्म हदीस के हसूल के लिए मुशक्क़तें उठाईं। अच्छा, बकौल ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह बेशुमार उलमा से हदीसें हासिल की और इब्न हिजर रहमतुल्लाह का कहना है कि अबू दाऊद के उसातिज़ा की तादाद 300 से ज़्यादा है। आपने ऐसे हज़रात से हदीस हासिल की जो शेखैन यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद थे। तो देखिए उस्ताद ये इल्म हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सफ़र किया जाए। ज़ाहिर है दीन इस्लाम में ये कुर्बानी भी मांगता है। ठीक है, अब आपने इस दीन में कुछ वो वाली कुर्बानी नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उनके बेटे की मांगी, लेकिन ये कि सैक्रिफाइसेस मुजाहिदे बहुत ज़्यादा हैं दीन इस्लाम में। और फिर ज़ाहिर है इसलिए भी दर्जे भी आखिरत में ज़्यादा हैं। हमने कल भी देखा था कि इस उम्मत की उम्र एज जो है वो कम है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब जन्नत में इनको भेजना है उम्मत मोहम्मदिया को, तो इनकी दर्जे बहुत ऊंचे हैं। और ये भी है कि जो मोमिन है ना, मोमिन उसके लिए ये दुनिया कैद खाना है। ठीक है, और जो काफिर है ना उसके लिए ये जन्नत है दुनिया। वो समझता है शायद ऐशो इशरत है। और ये हम शुरू से देख रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में आखिरत कमाने के लिए भेजा है, दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा। अगर ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर ये दलदल ऐसी है कि इंसान इसमें फंस जाएगा। और आप में से जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है तो आप देखें बार बार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि ये दुनिया खेल तमाशा है, इसमें दिल मत लगाओ, इसमें ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। ठीक है,
تو اور بہترین لوگ کون ہیں یہ بھی ہم نے کل دیکھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ان کے جو شاگرد تھے امام ابو داود کے، وہ اس چیز کے جیتی جاگتی تصویر تھے کہ بہتر تمام مخلوق میں سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کا علم سیکھ رہا ہے اور آگے پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے بار بار قرآن پاک میں ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز قائم کیسے ہوگی؟ تو ہمیں حدیث پاک سے پڑھتا چلتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز کے کتنے رکعت ہیں، کتنے فرض ہیں، سنتیں اور نوافل ہیں، اور مکروہ وقت کون سا ہے، زوال کا وقت کون سا ہے۔ تو ہماری دن کی جو عبادات ہیں وہ سورج کے ساتھ ہیں، اور ہماری مہینے کی عبادات جو ہیں وہ چاند کے ساتھ ہیں۔ اچھا، تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بے حد محنتی تھے اور جفا کشی سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے کئی گنا زیادہ انہوں نے مسلسل محنت کی اور امت کے ہونہاروں تک علم کو پہنچایا، اور تمام عمر تحصیل حدیث، تدریس حدیث میں صرف کر دی، اور امت کے ایک خاص طبقے نے آپ سے علم کو حاصل کیا اور دور اور دیر تک اس علم کو پھیلایا، ٹھیک ہے۔ علامہ ذہبی نے فرمایا کہ امام ابو داؤد کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ صحیح ستہ کے ائمہ میں سے امام ترمذی اور امام نسائی نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا، یعنی اسٹوڈنٹس تھے، اور ان سے تلمذ کہتے شاگرد کو، اور ان سے احادیث حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اور فن حدیث میں مہارت کے لیے آتے علم حدیث میں کمال مہارت کا منہ بولتا ثبوت سنن ابی داؤد ہے کہ حسین انداز میں احکام کی حدیث کو انہوں نے مرتب کیا، اور جس کا ایک موتی بھی بے ڈھنگا نہیں ہے، ابواب کی ترتیب، احادیث کا مجموعہ، فقہی انداز، سبحان اللہ۔ چنانچہ ابراہیم حربی جو محدثین کی لڑی کے ایک عمدہ موتی ہیں نے جب سنن ابی داؤد کو دیکھا تو برملا کہا، امام ابو داؤد کے لیے علم حدیث ایسا نرم کیا گیا جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ اس میں جو کتاب ہے اوریجنل کتاب، انشاءاللہ میں کل یا پرسوں ساری تصویریں کتابوں کی بھیجوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا، اور یہ شوق آپ ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت علم ہے، اور واقعی میں حدیث پاک کے لیے تو یہ ہے کہ جس نے ایک حدیث بھی سنی اور پھر آگے پہنچا دی، تو یہ نسبت چاہیے اس دین اسلام میں کہ دین کو پھیلایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ علم ہے جو جیسے کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، تو وہ تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں جو بھی ان کی سیرت کو پڑھنا چاہے گا، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، انگریز ہے، یہودی ہے، اس کے دل میں آتا ہے کہ سچے مومن تھے، واقعی میں اللہ کے آخری نبی، اور اچھے اخلاق کے ساتھ دین اسلام کو پھیلایا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس میں خیر کافی ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ احادیث کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اچھا، میزبانی کے بیان میں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں حدیث پاک کو، اور برکت کے لیے ہم سند کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسند المتصل منا الی الامام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی ومتان من فیوزہ آمین۔ حدیث کو دیکھیں۔ حدثنا القعنبی مالک عن سعید المقبری عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزۃ یوم ولیلتہ ضیافۃ ثلاثۃ ایام وما بعد ذلك فهو صدقۃ ولا یحل له ان یسوی
यसविया इंदहु हत्ता युखरिजाहु। तशरीह इसका तर्जुमे को देखें। अबू शरी कभी से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है तो इसको चाहिए कि अपने मेहमान की उम्दा तरीके से तकरीम करे। मेहमान का इकराम एक दिन और रात का है और 3 रोज़ तक तो मेहमानदारी है और उसके बाद फिर जब तक खर्चा करे सदका है। और मेज़बान को तकलीफ़ में मुब्तला करने के लिए ज़्यादा क़याम और टिका रहना मेहमान के लिए हलाल नहीं है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी तशरीह को देखें कि ज़ाहिर है ये भी हदीस पाक है कि मेहमान का रिज़्क़ उस घर में पहले उतरता है जहाँ उसने जाना होता है। अच्छा, ये चीज़ अब तो खैर ये कोरोना में मिलना जुलना कम हो गया और जाके रहना और भी कम हो गया। अब जैसे जैसे ये कोरोना के और ऐसे वबाई अमराज दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, फिर दोबारा इंसान कोशिश कर सकता है। तो 3 दिन की मेज़बानी है जो वो अपने मेहमान पर मेज़बान ख़र्च करता है, इसका अजर व सवाब उसको आखिरत में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है ना, जो बच्चियों को ज़रूर समझाने की ज़रूरत है कि ये मेहमानों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ऐसे अदारे कायम हैं आज के दौर में कि बाकायदा जैसे होम इकोनॉमिक्स आपने सुना होगा, ये सब्जेक्ट भी है, कॉलेजेस भी हैं। दुनिया में कम है ऐसे कॉलेजेस, लेकिन अमूर ख़ानादारी और घरेलू अमूर को बाकायदा सिखाया जाता है कि डेली बेसिस पे आपने क्या मेहनत करनी है, वीकली आपकी घर के लिए एफ़र्ट्स क्या होनी चाहिए, मंथली क्या है और फिर सालाना क्या एफ़र्ट है। वीकली जो डेली चीज़ आती है ना, उसके अंदर ज़ाहिर है आपने अपने घर को देखना है, खाना पकाना और रोज़मर्रा की सफाई, कपड़ा हो गया, ये आपका डेली बेसिस पे। वीकेंड पे आप कुछ अलमारियाँ कई ख़वातीन सेट कर लेती हैं। ठीक है, मंथली में कोई और आपकी अगर घर की मरम्मत चीज़ ये वो होने वाली वो, और ईयरली में आपके देख लें 2 साल बाद 6 साल बाद पेंट आ गए, कोई कर्टन और ये वो ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस वाले काम भी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है वो भी। अब वो ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको ज़रा सोच समझ के ही इसको मुंतखब किया है हदीस पाक को कि कई ख़वातीन बहुत घबराती हैं कि हमारे घर मेहमान जो आते हैं ना उनसे। तो बात ये है कि ये हदीस हमने पढ़ी है ना अभी कि 3 दिन तक उनका इकराम करना है। फिर आप देखें कि तबलीगी जमात में जो ख़वातीन हैं उनको इकराम का लफ्ज़ का मतलब समझ आता है। ठीक है, कि बयान होता है और इकराम का मतलब कोई भी जो आपने चाय या खाने का एहतमाम किया है उसके अंदर अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनमें फिर तरतीब होती है इकराम करने में जमात के अंदर ना, एक खातून सलाम करती हैं, दूसरी जो है बैठाएंगी और फिर बात वही आ गई कि तरतीब जो हम पिछले दिनों में भी देखी थी कि पानी पहले रखें आप, उसके बाद जो भी आपने तमाम किया है अपनी गुंजाइश खामन की वालिद की हिसाब से उसका अच्छे तरीके से देखना। ये हमारा दीन इस्लाम हमें सिखा रहा है। ठीक है, ये दुनिया के एटिकेट्स में या दुनिया के उसकी बात नहीं हो रही, दुनिया में भी सिखाया जा रहा है। ऐसा कॉलेजेस हैं जहाँ पे बाकायदा ये चीज़ सिखाई जाती है, टेबल लेआउट कैसे करना है, मेज़ पे कैसे, उस बूफे सिस्टम होता है और सिस्टम भी होते हैं, डाइनिंग टेबल पे कैसे रखना है, वैसे आपने खाना कैसे देना है। तो मेज़बान के लिए इस चीज़ से क्या चीज़ कहने का मतलब है कि घबराहटें जो है ना ख़वातीन वो निकालें। और कैसे निकालेंगी कि अगर इस चीज़ को ये दुनिया में सिखाया जाता है वीकली, डेली और मंथली, तो फिर डेली बेसिस पे ये ज़रूर ज़हन में रखें कि हाँ, अगर कोई मेहमान आ गया तो चाय पे या खाने पे उसकी तरतीब का पता होना चाहिए। जब बच्चियां माँ के घर में ये तरतीब नहीं सीखेंगी या नहीं माँ नहीं सिखा रही, तो बड़ा मुश्किल है ससुराल में जाके इस तरतीब के साथ रहना। नॉर्मली अब तो खैर इतना मीडिया और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान अवेयरनेस ले सकता है, अपने आप को ग्रूम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ख़ास तौर से ये बात आ गई कि 3 दिन तक मेहमान का इकराम करें। फिर अब तो खैर आप देखें कि बाहर के मुल्कों में, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा शादी ब्याह हैं तो बाहर के मुल्कों में शादी एक वीकेंड पे होती है, अगले वीकेंड पे वलीमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम इतना इम्पोर्टेंट हो गया पैसे से भी ज़्यादा
کہ تہوار اور خوشیاں اب ایسے ویک اینڈ پہ ہوتی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے لیے اینڈ کوئی نہیں ہے کسی ویک کا بھی۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو دین سے وابستہ ہے، درس و تدریس سے بھی، وہ سمجھتے ہیں ویکینڈ ہے تو بس کام ختم ہے، ریسٹ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ گھر کو دیکھتے ہوئے، بچوں کو اور اپنے گھر کی عبادات کو دیکھتے ہوئے، عبادات میں اور معاملات میں اینڈ کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک سہولت انگریز نے اپنے لیے بنائی کہ وہ ویکینڈ پہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا اور باقی 6 دن کماتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال دوسری چیز ہے پرتکلف کھانوں کی، کہ ایک مہمان آ گیا اگر آپ کے پاس، تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک وقت کی دعوت میں اگر آپ ایک ہی جیسے چکن ہے اسی کی ورائٹی کر لیں، انسان کے جسم میں بیماری نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو چکن کم کھانا چاہیے کیونکہ ساری بیماریاں جو ہیں بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، بیسکلی وہ چکن کا زیادہ استعمال ہے، جو برائلر چکن ہوتا ہے نا، اس کا زیادہ استعمال کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ نے اگر ایک نہیں تو چلیں 2 پہ آ جائیں۔ اس کی بھی ہم بہت بات کرتے ہیں کہ آپ مٹن اور فش کر لیں، چکن اور اس طرح بیف، اور یہ نہیں سارا کچھ، ساری ورائٹی ایک ہی دن کھا لیں گے، اسی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہیں۔ تو ایسا اہتمام 3 دن کا اکرام ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا اگر وہ زیادہ دیر کا قیام ہے تو گھر کے معاملات میں خواتین کو بھی ساتھ میں لائیں۔ باہر کے ملکوں میں تو بڑا یہ ہے کہ اگر ڈنر ہے یا کوئی ایسی گیدرنگ ہے تو خواتین برتن دھو کے جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بڑا مشکل ہے کہ خواتین نے پکایا، جو میزبان ہے وہی سارا دن پکائیں، اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو آپ زیادہ دیر قیام نہیں کریں، کیونکہ یہ کتاب الاعتماء میں سے ہم نے یہ حدیث پاک کو لیا ہے، کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ تو پھر منع ہے کہ آپ میزبان کے گھر زیادہ دیر بیٹھے۔ نارملی ہمارے ہاں ہوتا یہ کھانا کھا لیا، میزبان بھی تھکا ہوا ہے، تو اب آپ بیٹھے ہوئے سیاست پہ، گیمز پہ اور ادھر ادھر کی کیا کریں، گفتگو۔ حدیث پاک ہے کہ اب آپ اپنے گھر جائیں، تھوڑی گفتگو، ہاں اگر میزبان کہہ رہا ہے، اس کے پاس سہولت ہے، کوئی کام کے لیے بھی تھا یا باہر سے منگوا لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں، پھر ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے، تو ولیمہ جو تھا وہ 3 دن رہا، اور کیونکہ حجرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ترتیب یہ تھی، صحابہ کرام آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے اور گفتگو میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے جاتے تھے کیونکہ حجرے چھوٹے تھے، تو جیسے حضرت عائشہ بھی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اب اللہ نے پھر آیات نازل کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تھے اور دیر تک انتظار کرتے رہے، اس کے بعد گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا، سورہ حجرات، ہاں میرا خیال ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہی تو وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا نبی کو پریشان نہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی زوجہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں اور آپ لوگ بیٹھ کے جب کھا لیا تو پھر نشست دوسری ہوتی تھی اور صحابہ کرام آتے تھے، اس طرح ولیمے کا کام ہوا۔ تو یہ اس سے وہاں پہ بھی یہی ایٹیکیٹس میں ترتیب بتائی جاتی ہے کہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز جو آج کے دور کے بھی موٹیویشنل سپیکرز اور بہت سے لوگ احادیث کو پڑھ کے بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تھوڑا سا کچھ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ غریب نہیں ہوتا انسان اس سے، ہدیہ کیونکہ ہمارے دین میں پسند ہے اور اس چیز سے محبت بڑھتی ہے، اس چیز کو بھی ضرور سوچیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز میں برکت ہوتی ہے کہ آپ گھر گئے ہیں، ضروری نہیں وہ ڈنر ہی کرے گا تو پھر ہی آپ کو 1 کلو کی کوئی چیز لے کے جائیں گے، ایسی چیز جس کو دیکھ کے وہ بھی خوش ہو جائے۔ پھول ہوتے ہیں، فلاورز ہوتے ہیں، اور کوئی خوشبو ہوتی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی سی بھی ایسی چیز ہے، اس کو بھی پسند کیا گیا، جس میں آج کے دور میں تھوڑی اس میں بھی غفلت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے علاوہ آپ جو 3 دن کے علاوہ جو خرچہ کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو نیت کرنی آتی ہے کہ گھر میں مہمان آیا، یا اللہ ہم نے آپ کی خوشی کے لیے اس کا اکرام کیا ہے، تو ظاہر ہے جب یہ نیت ہوگی اور تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اگلی حدیث پاک جو ہے ہم نے کتاب اللباس میں سے لی ہے
کتاب اللباس کے اندر جو لباس پوشاک ہے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں حدیث ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو اس میں سے ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں تو دیکھیں لباس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوشاک کے دو مقصد صراحتاً بیان کیے گئے۔ نمبر 1 ستر چھپانا، ٹھیک ہے، دوسرا کیا چیز ہے؟ زینت حاصل کرنا۔ تو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپائے اور مباح ہے کہ زینت اور خوبصورتی حاصل کرے۔ اچھا، مباح کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جس میں جو اب آپ کریں گے تو نہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا اور نہ ہی گناہ ملے گا۔ سب سے پہلی چیز کے آگے آپ فرض، ٹھیک ہے، فرض جس کا سوال قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، نمازوں کے فرائض ہو گئے، والدین کی خدمت گزاری فرض ہے، ٹھیک ہے، جو فرض عمل ہے نا، جس طرح نماز اور روزہ رکھنا امیر غریب پر فرض ہے، اس کا سوال ہوگا۔ اور جن کو اللہ نے مال پیسہ دیا انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور حج بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے واجب، ٹھیک ہے، واجب بھی فرض کے فوراً بعد آتا ہے کہ اگر وہ رکن یا عبادت کا وہ حصہ چھٹ گیا تو پھر آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوئی۔ جیسے حج پہ گئے ہیں، طواف زیارہ واجب عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے وہ طواف ضرور کرنا ہے۔ اگر خواتین کو کسی وجہ سے حیض آ گئے یا نہیں کر سکے تو حج نہیں ہوا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اگلے پورے 1 سال حلال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اگلے سال فوراً حج کریں۔ واجب عمل جب چھٹ جاتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں سمجھ کے آپ حج عمرہ کریں گے، عبادات کریں گے تو ظاہر ہے تبھی ثواب ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ انسان کے اوپر گناہ، اور ظاہر ہے دم دینا ہے۔ دم کیا ہوتا ہے؟ حج کے اندر ایک بکرا حرم کی حدود کے اندر ذبح کرنا ہے۔ واجب کے بعد پھر آگے ہے سنت۔ سنت عمل کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے داڑھی رکھنی ہے، سنت عمل ہے، فرض نہیں ہے، لیکن جب جیسے جیسے دین کی تعلیمات کو انسان سمجھتا ہے، دل کرتا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، ہمارے نبی نے اس کی تعلیم دی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کیا ہے، بس سنت ہی تو ہے، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ تو وہ صبح صبح ہی ایک سنت کو کاٹ کے ختم کر کے دن کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بہرحال فرض نہیں ہے۔ تو سنت کے بعد کیا چیز آ گئی آپ کا؟ مباح۔ مباح وہ کام ہوتا ہے جس میں نہ آپ کو ثواب ملے گا اور نہ ہی گناہ ملے گا۔ مثلاً جیسے سالگرہ ہے، اب جیسے نابالغ بچے کی سالگرہ ہے، اس پہ آپ نے مجمع اکٹھا کیا کہیں اور اس میں کیک کاٹ کے بچے کی خوشی کے لیے تحفہ تحائف دے دیے، مباح ہے، نہ گناہ ملے گا نہ ثواب۔ لیکن اگر بچہ مطلب اب یہ بالغ ہو گیا، لڑکی یا لڑکا، اب آپ مکس گیدرنگ بھی کر رہے ہیں، اس میں میوزیکل چیئرز بھی ہیں، گیمز بھی ایسی ہیں، کھانا پینا شور شرابہ سب کچھ ہے، ایسی محفلوں میں شیاطین ہوتے ہیں، یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض بچوں میں گھروں میں جوان بچے بچیاں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کی برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، کیوں نہیں آپ سیلیبریٹ کر رہے؟ تو منع ہی نہیں کرتے۔ اس وقت پھر عورتیں کہتی باجی اب ہم ان کو کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ جب نابالغ ہیں بچے، اس وقت ایفرٹ کرنی ہوتی ہے کہ جیسا ہی بچہ بلوغت کی حد میں آ جائے گا اور پھر اس کو کراس کر لے گا، کتنی عبادات ہیں جو اب اس پہ فرض ہوگی، اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں، اکیلا اپنی عبادات معاملات کا جواب دہ ہے آخرت میں۔ تو کیا اس کی تیاری نہیں کرنی ہوتی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بچے جوان ہو جائیں؟ یہ تو تبھی انہی گھروں میں ہے نا جہاں ماں باپ کو خود نہیں پتہ، اور اب جب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری برتھ ڈیز بھی سیلیبریٹ کریں، ہماری مائیوں مہندی، اور وہ شاور آ گئے ہیں، بیبی اور وہ ایک اور بھی شاور ہے، اچھا وہ والے شاور آ گئے ہیں، اب وہ بچے کہتے ہیں ہماری کرو۔ تو کہیں ہے ہمارے دین میں اتنا والدین کے لیے خرچہ کرانا؟ وہ نکاح جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہے اس میں برکتوں والا نکاح ہوتا ہے وہ۔ ہاں، ولیمے پہ آپ حیثیت دیکھیں دلہن کی، اس کے حساب سے کریں،
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا دلیا کھلایا گیا تھا ولیمے پہ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا 3 دن تھا اور بکرے ذبح کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سنت عمل یہی ہے کہ، اور پھر یہ کہ ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کم از کم اس کے اندر کوئی غریب لوگ ضرور شامل ہوں، وہ ولیمہ برکتوں والا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کا میڈ ہے، کام والا ہے جس نے خدمت کی ہے، بلائیں اس کو۔ یہ تھوڑی صرف امیروں کو ہی بلا کے اور ولیمہ کھا لینا ہے، نہیں۔ دیکھیں کہ کن محفلوں میں اللہ نے کہا کہ غربا کو بھی شامل کرو، تاکہ آپ کو اس کی بھی برکتیں اللہ تعالیٰ دے، امتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا اور جو ان کو کرتا پہنایا گیا تھا، اس کے بعد مدینہ میں جو نکاح ہوتے تھے خواتین کے، ان حضرت عائشہ سے وہ کرتا لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پہنا کے ان کو نکاح ہو گئے، کرتا واپس آ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو برانڈز ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ علماء کرام یہ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا مہنگا پہن سکتے ہیں، 25,000 کا، 1.5 لاکھ کا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں ایک شاپ پہ گئی تو اس پہ وہ تھا جوتا اور پرس، تو میں نے وہ ٹیگ دیکھا تو اتنے سارے زیرو لگے ہوئے تھے، ایک جوتا ہی تھا اور ایک پرس، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا قیمت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے اپنے میاں کو کہا تو انہوں نے کہا 2.25 لاکھ کا جوتا ہے اور پرس ہے۔ تو میں ٹیگ پکڑ کے اتنی دیر کھڑی رہی، کیونکہ ہمارے دین میں تو دیکھیں اسراف اللہ کو نہیں پسند، اسراف بے جا پیسہ، کہ جب آپ کی ضرورت کم پیسوں میں پوری ہو رہی ہے تو یہ پھر کس لیے؟ اسی طرح کنجوسی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند، کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بہت بسیدہ ہو گئے ہیں اور اب نیا بنانا ہی نہیں ہے کہ نہیں جی پیوند والا کپڑا پہننا ہے، ہمارے دین میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دھاری دھار شال جو ہے لال رنگ کی اس کو استعمال کیا جب رومی بادشاہ آتے تھے تو ایسی مجلس میں، ٹھیک ہے۔ اب دین کی تعلیم کے لیے اسپیشلی جو آپ میں سے خواتین درس و تدریس کا کام کر رہی ہیں، اگر ایسی جگہ پہ کسی نے بلایا کہ جی یہاں بیان دیں اور وہاں کا پہناوا ہی بہت الیٹ کلاس میں ہے تو اچھا پہن کے جائیں، یہ نہ لگے کہ دین اسلام صرف فقیروں کا ہی ہے، نہیں، اچھا پہنے۔ گھر کی آرائش اتنی ہو کہ یہ نہ لگے کہ مدرسہ کے اندر اگر گھر بنا لیے تو سارا چندہ ان کو ہی دینا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیا آتی ہے جب میں مسجدوں کے باہر چندے والے ڈبے دیکھتا ہوں، کہ اللہ کے گھر کو یہی چاہیے تھا خود سے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ارد گرد بہت لوگ دیتے ہیں، کرسچینٹی میں بھی بہت لوگ پیسہ لگاتے ہیں اپنی تبلیغ پہ، یہودیوں میں تو تبلیغ ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں بھی بہت لگاتے ہیں، لیکن پھر آگے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو مباح وہ عمل ہو گیا، اگر آپ نے وقت کی ضرورت کے ساتھ کر لیا تو اس میں نہ آپ کو گناہ ملے گا نہ ہی ثواب ملے گا، لیکن ایج لمٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی عبادات کو اس طرح سے کرنا ہے۔ پھر ظاہری سطر کے لیے لباس اور باطنی بےہودگی کے سطر کے لیے حیا ہے، کہ شرم و حیا کی وجہ سے آدمی فحش کوئی بدخوئی سے بچتا ہے، اور ظاہری لباس کی وجہ ظاہری سطر حاصل کرنا ہے۔ اگر لباس ہو حیا نہ ہو تو بھی باطنی طور پر برہنہ ہے، اور حیا ہو لباس نہ ہو تو ظاہراً وہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ریشمی لباس کے لیے آتا ہے کہ مردوں کے لیے ریشم سلک پہننا منع ہے، مرد کے لیے سونا پہننا منع ہے۔ سونا کس وقت پہن سکتا ہے؟ کہ جب سفر کر رہا ہے اور اگر اس کے پاس مال پیسہ گم ہونے کا اندیشہ ہے یا ختم ہونے کا اندیشہ ہے، کم ہے، تو اس وقت وہ پہن کے سفر کر سکتا ہے کہ اس کو اپنی بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا۔ آج کے دور میں تو آپ دیکھیں وہ ویزا کارڈ ہیں، اے ٹی ایم پہ یہ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کتنے کارڈز ہیں، وہی سونا بنے، وہی بینک ہے، چلتے پھرتے پیسہ بچوں کے بڑوں کے پاس ہے۔ آپ کہیں دنیا میں ٹریول کر لیں اور اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ ٹرانسفر کروا لیں، نکلوا لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ والا لیں جس میں سود نہیں ہوتا، وہ والا کارڈ ہونا چاہیے۔ بہرحال کم سے کم استعمال کریں تو بہتر ہے۔ تو تقوی والا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک ہی آیت میں ہیں جس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت و ستر کا حکم ہے۔
اچھا، مردوں کے لیے یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ عورت کے ٹخنے، ٹھیک ہے، یہ جو ٹخنا ہوتا ہے نا، جو ہڈی ہوتی ہے پاؤں سے اوپر، یہ عورت کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور جو بازو ہے نا، یہ جو ہمارے جو اس کے اوپر بھی ایک ہڈی ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ، یہ ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے، یہ ہڈی چھپی ہوئی ہو، یہ سطر ہے عورت کا، یہ پردہ نہیں ہے۔ پردے میں اور سطر میں فرق ہے۔ سطر کیا ہے کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ کی یہ ہڈی ڈھکی ہوئی ہے بازو کی، اور پاؤں کے ٹخنے یعنی کہ وہ ہڈی ڈھکی ہوئی ہے، یہ سطر ہے جو کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے پورا رکھنا ہے، گھر کے اندر اس سطر کو پورا رکھنا ہے۔ اور پردہ کیا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کی ایک آنکھ نظر آنی چاہیے، دونوں آنکھیں نہیں، ٹھیک ہے، ڈھکی ہوئی ہوں اور ڈھیلا سا برقع ہو جس میں مرد کو عورت کے خد و خال نظر نہ ہو۔ برقع ایسے ہونا چاہیے، اللہ ماشاء اللہ زینت والے برقعے بھی نظر آتے ہیں، فٹنگ والے پہنے ہوتے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے 36 26 36، غلط گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ڈھیلا آپ دیکھیں پہلے آج سے کوئی 40 سال پہلے خواتین بچیوں کو ڈھیلا ڈھالا لباس بناتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے، بھائی بھی، والد، کوئی جسم کے خد و خال نظر نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب خواتین کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ ایسے لباس مت پہنے، کیونکہ اب آج کے دور میں دیکھیں آپ نے لیسبین سنا ہوگا، گے سنا ہوگا، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے، بہت سے ملکوں میں یہ قانون پاس ہوتا جا رہا ہے، نان مسلم کنٹریز میں، انڈیا میں بھی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلامک کنٹریز کی طرف بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یونیورسٹیز، کالج، ہاسٹلز میں یا گھروں میں بہت سی بچیاں ایسی بھی سننے میں آتی ہیں، والدین ایسی پرابلمس شیئر کرتے ہیں کہ وہ بچیاں کہتی ہیں ہماری فرینڈ ٹھیک ہے، بس شادی کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ گناہ بھی عام ہوتا جا، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ایک لڑکی نے دوسری کا جسم ایسے دیکھا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا سوچ اس کے دماغ میں چل رہی ہے۔ تو اور اتنا میڈیا اور اتنی چیزیں کھلے عام دیکھنے کی وجہ سے بچے رہنمائی نہیں لیتے والدین سے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں اپنے بچوں کو کہ ان کو علیحدہ رہنے کی عادت پڑ گئی ہے اور ان کے چہرے جو ہیں ان کے رنگت زرد ہوتی ہے، جب اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے جو اس نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بچیوں کو میں دیکھتی ہوں کئی گھروں میں جاتی ہوں نہ سلام کرتی ہیں، وہ زور زور سے دروازے مار رہی ہوتی، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہوتی، بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ماں کو بیٹھا کے اس سے بات کرنی چاہیے کہ کیا بات ہے بیٹے، آپ کا بیہیویئر اتنا اٹیکنگ اور اتنا الارمنگ کیوں ہو گیا؟ یقیناً کوئی پرابلم ہے جو شیئر نہیں کر رہی اور وہ اس کی وجہ سے بچے دب جاتے ہیں۔ بات لباس پہ آ گئی تو لباس کے اوپر یہی ہے کہ دکھاوے والے لباس سے اب تو خیر پوری دنیا کمفرٹ پر آ گئی نا، کمفرٹیبل جوتے، کمفرٹیبل ٹیکسچر آف کلاتھ، کپڑے کا جو نرم ہوگا وہی لوگ پہنتے ہیں۔ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ چمک شمک والے کپڑے، کئی شادیوں پہ چلے جائیں واپس آ کے جب اتار کے نارمل کپڑا سادہ لباس گھر والا جو پہنتے ہیں تو لگتا ہے سکون آ گیا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تو کمفرٹ کی طرف آئیں۔ پھر جو اتنے مہنگے کپڑے اور یہ پر کام ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے بچے ہو گئے تب تو نہیں آپ پہنیں گے نا، سال بعد اللہ نے آپ کو صاحب اولاد دیا تو یہ اتنے جو چمک شمک کے کہاں بچوں کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ قیمتی لباس کتنا مہنگا اور سستا پہننا چاہیے، کتنی رقم کا خریدنا چاہیے؟ اچھا، شریعت میں لباس کا حکم اور حدود اور نوعیت بیان کی گئی ہے لیکن قیمت بیان نہیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، اب اس میں بھی مفتی حضرات سے پوچھا گیا کہ جی قیمت کتنی ہونی چاہیے نا، کیونکہ کئی برائڈل میں نے دیکھے ہیں کہ وہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے، الا ماشاء اللہ 50 لاکھ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ، لیکن ہم دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے قیمت کی بات کر رہے ہیں کہ کتنا مہنگا ہونا چاہیے، تو اس پہ علماء کرام نے کہا کہ اس کی متعین وہ نہیں ہے کہ کتنا ہو، اس سے کم نہ ہو۔ جیسے حق مہر کے لیے آتا ہے نا آج کے دور میں، کم سے کم حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 5,000۔ ہر دور کے حساب سے سونے کے حساب سے قیمت بدلتی رہی، 10 درہم رہی، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمارے دین میں ہے، جتنا مرضی دے دیں،
करोड़ों दे दें, लेकिन उसको अदा भी करें। तो कम से कम जैसे आप देखते हैं कि हैज़ की कीमत जो हैज़ माहाना दिन कितने हैं हैज़ के, और तो वो 3 दिन और 3 रातें शुमार हैं, तो वो अयाम में आएगा। ज़्यादा कितने 2-2 महीने रहते हैं, कई और ख़वातीन को प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसकी कोई वो हद नहीं है। तो फिर नमाज़ों की तरतीब जो है वो उलमा कराम बताते हैं, ज़ाहिर है साथ साथ अपना इलाज करवाएं। ठीक है, 10-15-10 यानी कि 10 दिन पाकी के हैं। अब ये उन औरतों के लिए जिनको मुकम्मल हैज़ आ रहा है 2-2 महीने, 10 दिन पाकी के हैं, 15 दिन 10 दिन नापाकी के हैं, 15 दिन पाकी के हैं, रोज़े भी रखें, नमाज़ें पढ़ें, और फिर 10 दिन नापाकी के हो जाएंगे। इस तरतीब से आप नमाज़ों को अदा करेंगे। तो इसी तरह कम से कम पैसों वाला इतना ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल ही देख के फ़कीर हाल हो लगे, अगर अच्छा पहन सकते हैं तो। ठीक है, फिर नहीं होना चाहिए। और आज के दौर में तो आप देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में ही, अब आज से 40 साल पहले की बात है, शलवार कमीज़ होता था। ये 3 पीस हमारे सामने आया, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी सामने हमने देखा। तो ये 3 पीस जोड़ा जो बनता है ना, शलवार कमीज़ दुपट्टा मैचिंग, और अब तो खैर क्या कुछ आ गया है, एम्ब्रॉयडरियाँ पहले माएँ कराती थी, अब तो एम्ब्रॉयडरियाँ भी आ गई। तो उसकी लिमिट कोई नहीं है, समझाने का और कहने का मतलब ये पहने, लेकिन फिर वो जगह और उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि क्यों इतना महंगा पहना हुआ है। इसलिए कि एक भेड़ चाल अगर आ गई कि जी हर कोई सीजनल, जैसे वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं ब्रांड के, अब हर दफ़ा नया पहनना है, तो पिछला फिर क्या है, एक आप खाली करें। ऐसे मैंने देखा है, ऐसे तकवे वाले लोग हैं, 7 दिन हैं उनकी अलमारियों में 7 जोड़े होते हैं, 3 ऑफिस के और 4 घर के, 8वां नहीं बनाते। बिल्कुल आज के दौर में ऐसे हैं। और 8वां जब बनता है तो वो जो अंदर 7 जोड़े लटके हैं उसमें से एक आप निकाल दें। फिर वो तरतीब क्या रहेगी, काउंटिंग क्या रहेगी, 7 डेज 7 ड्रेसेस, दैट्स इट। इल्ला माशाल्लाह हमारी अलमारियाँ देखें कि अलमारी खोलें तो कपड़े बाहर हो रहे हैं, बच्चियाँ शिकायत करती हैं वालदा से, आपने तो कभी हमें कुछ अच्छा बना के दिया ही नहीं। ये जो है ना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, कनात पे आना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जो महंगे ड्रेसेस हैं, 2-3 शादियों पे पहन लिया करें। ठीक है, लोग औरतें कहेंगी ये तो आपने बेटी की शादी भी पहना था, तो बेटे की भी पहन ले, कोई बात नहीं। कौन करेगा ये काम? कोई जादू की छड़ी तो नहीं चलनी ना, ना यहूदियों ने करना या ना ईसाई ने, खुद करना है कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। इट इज़ ईजी, कि बजाय अलमारी में बहुत महंगा आपने रख लिया। पुराना कपड़े के बारे में आता है, एक सूट, टोपी, दुपट्टा, चादर, जिलबाब, स्कार्फ, बुर्का कब तक इस्तेमाल किया जाए और इसके पुराना होने का हुक्म कब लागू होगा। इसके लिए एक हवाला जो दिया जा रहा है, वो मौलाना हज़रत अशरफ अली थानवी साहब के जो किताब है बहिश्ती ज़ेवर आदाब लिबास में जो तहरीर किया, उसी को यहाँ पे कोट किया गया है कि बेहतर यह है कि जब तक कपड़े में पैबंद न लग जाए इसे पुराना ना समझा जाए। ठीक है, तो पैबंद लगने तक होता है, इतनी तेज़ी से जब आप कपड़े बना रहे पैबंद कहाँ लगाते हैं, कोई नहीं। लेकिन अगर इस नीयत से आपने कोई फूल लगाया है या पैच वर्क करवाया है और आपकी नीयत ये है कि ये मैंने पैबंद लगाया है, तो ये वो औरतों जिनको अच्छी अच्छी नीयतें लिबास में, खाने में, रहन सहन में, मामलात में करनी आती हैं, ये बहुत ज़्यादा अजर व सवाब ले लेती हैं। फतावे आलमगीरी में है कि सराजिया से मनकूल है कि खूबसूरत कपड़े पहनना बिल्कुल जायज़ है जबकि तकब्बुर ना हो। इसकी वजाहत यह है कि ऐसे कपड़े पहन कर खुद पसंदी और बड़ाई नहीं आती, बल्कि पहले की तरह तबीयत में यकसानियत है, तो ये तकब्बुर ना होने की निशानी है। तकब्बुराना लिबास हमारे दीन में बिल्कुल नहीं पसंद। ये लंबे लंबे चोगे जो आप देखते हैं ना तस्वीरों में, फिल्मों में, कि वो ड्रेसेस ऐसे फर्शी लिबास। ठीक है, हमारा क्या है, हमारे दीन में तो ये हुक्म है ना कि अपने लिबास को समेट कर चलो, क्योंकि फर्श पे गंदगी होती है और भी मखलूक़ात हैं, जिन हैं, और भी गंदगी है, तो अपने लिबास को समेटे। ये फर्श के साथ ही ऐसे लिबास मना है जिनसे तकब्बुर झलकता है।
ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ مہنگا ہے، یا آپ اس کو پہن کے خود کے اندر تکبر اور بڑائی اور خود پسندی محسوس کر رہے ہیں تو۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے خاتون کو دیکھا، بڑا اچھا ودیع انہوں نے ڈریس پہنا۔ اچھا، اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والی جو پڑوسن ہے اس کی کام والی نے بھی وہ پہنا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈریس اس کو، کہتی میں نے دیا، میں نے کافی پہن لیا تھا تو میں نے سوچا میں چلو کام والی کو دے دیتی۔ تو جو پہلی والی تھی اس نے نیا کا نیا ہی چھوڑ دیا، اس نے کہا میں نہیں پہن سکتی، کیونکہ اگر اس نے یہ پہن لیا وہی پرنٹ میں بھی پہنوں، کیوں؟ حالانکہ آپ دیکھیں فرسٹ کاپی اوریجنل، سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی آ رہی ہوتی ہے، لیکن مزاج ایسا ہے کہ جو میں نے پہنا وہ کوئی اور نہ پہنے، ڈھونڈ کے وہ چیز لیں گی کہ جو میرا ہے نا دا بیسٹ ہونا چاہیے۔ اب نیت کیا ہے؟ تکبر ہے۔ ڈپریشن ہوتا ہے عورتوں کو اس چیز پہ، جو ورکنگ لیڈیز ہیں جنہوں نے جانا ہے اسکول کالج میں پڑھانے، اور اس طرح سے وہ ایک ان سین فوبیا جو ہے اس کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ میں نے بھی اسکول میں پڑھایا تو میں نے برقع بنوایا، اور میں وہی پہنتی تھی روز۔ تو وہ باقی ٹیچرز کہتے ہیں یہ آپ کا اچھا ہے نا کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی آج کیا پہننا ہے۔ میں نے کہا ہاں، جو مقصد ہے نا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کے لیے گھر سے نکلنا، سلیبس کیا بنانا ہے، تو میں تو اس نیت سے، اور اس زمانے میں پھر یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا تھوڑا تھوڑا، تو مجھے ہوتا تھا کہ یہ ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے کہ مہینے کے اینڈ میں نہ تنخواہ ہو نہ کچھ پیسہ ہو، کپڑے پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے خرچ ہو رہا ہے، تو کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن خواتین کے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ کچھ خواتین کو احساس ہوتا ہے اور کئیوں کو ہوتا ہے کہ نہیں بس جو سارے کریں وہ۔ تو لباس کی اہمیت ہمارے دین میں بے حد زیادہ ہے۔ پھر یہ بھی حدیث پاک ہے کہ وہ عورتیں جو باریک لباس پہنیں گی، باریک کا مطلب سی تھرو، جس میں سے آپ دیکھیں کئی میں نے دیکھا کانشیس خواتین جو ہوتی ہیں برانڈڈ پہننے کا، وہ بھی بیچاری کئی دفعہ کہتی ہو اس دفعہ جو یہ نیا ان کا والیوم آیا نا، اس میں شلوار کا کپڑا بے حد سی تھرو ہے، نظر آتا ہے، خود کانشیس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ لباس، یہ بھی حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ آپ باب دیکھتے جا رہے ہیں نا، کتاب اللباس میں سے، سنن نبی داؤد میں سے ہم پڑھے ہیں، لیکن باقی اماموں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ کتاب یہ باب لکھا ہے، باندھا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت کی عورتیں جہنم میں جائیں گی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا باریک لباس پہنیں گی لگتا ہے ننگی ہوں گی۔ دور سے دیکھیں آپ، بعض یہ جو ٹائٹ، یہ ایک لباس آیا ہے جو پاجامہ جو ہوتا ہے نا اس کو ٹائٹ کہتے ہیں، وہ شلوار کے نیچے پہننے والی چیز ہوتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ مسلمان بچیاں وہی ٹائٹ پہن کے اوپر لمبی قمیض پہن کے اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، آفس جا رہی ہیں، تو ماؤں کو پتہ نہیں چل رہا کہ جسم کے خد و خال ٹانگوں کے نظر آ رہے ہیں، تھائے ایسی اتنی موٹی ہے گھٹنے تک بھی پہنا ہے، اس کے ساتھ کئی اور بچیاں شارٹ شرٹ بھی پہنتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ براؤن رنگ کی ٹائٹ پہن لی ہے، اب دور سے جو چل کے دیکھ رہا ہے وہ کیا سمجھے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر کیپری جو ٹخنوں والی بات تھی، اگر وہ عورتیں جو کیپری لباس ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک ٹراؤزر ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سگریٹ ٹراؤزر، سلم فٹنگ، سارے لفظ میں نے سیکھے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بھی، اس کو کیا ہے، کیونکہ جب میں یہ بولتی ہوں نا تو بچیوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جن خواتین کے ٹخنے ننگے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہڈی پاؤں کی، اور پجامہ اوپر ہوگا، قبر کے اندر اس ننگے حصے کو جو پہننے کی عادی تھی سانپ لپیٹا جائے گا۔ اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے ٹخنے ننگے کرو، الا ماشاء اللہ، جو کل ہم نے حدیث پاک دیکھی تھی ترمذی میں کہ مردوں والی شباہت عورتیں نہ کریں، عورتیں مردوں والی شباہت نہ کریں۔ اللہ نے حکم دیا مسلمان پہچانے جائیں گے اپنے ٹخنے اوپر رکھے، شلوار اوپر پہنے، ٹھیک ہے۔ اگر مرد اب نیچے پاؤں میں جا رہی ہیں اور بیلٹیں اتنی نیچے، ہپس بھی ننگے ہو رہے ہیں لڑکوں کے، اور پاؤں تک جا رہی ہیں، تو کیا ہے ان قبر میں جا کر ان کی بھی ٹانگوں پہ سانپ لپیٹا جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت تقوی والے لوگ ہیں جو پینٹ آفس کی مجبوری کی وجہ سے باہر یا پاکستان میں پہ رہے ہیں، ان کی پینٹیں ہی اونچی اونچی، وہ سلواتیں ہی اتنی ہیں،
بے شک نیچے جراب پہنی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن وہ لمبائی ترتیب وہی ہے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لباس کیسا پہن. ٹھیک ہے. اور وہ عورتیں جو مائل کرنے والی ہیں، لباس پہنتی ہیں اور اداؤں سے، مردوں کو آفس ہے، گھر ہے آپ کا، یا کہیں ایسی گیدرنگ ہے جو اپنے حلیوں سے لباس سے مائل کرتی ہیں، ان کے لیے جہنم کے اندر ایک غار ہے. اس غار کے اندر اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ایک ایک مسام کے ساتھ بچھو لگایا جائے، اور جب سر سے لے کے پاؤں تک بچھوؤں کا لباس بن جائے گا، بچھو ہی بچھو ننگے جسم پر، تو اللہ کا حکم ہوگا ان کو غار کا منہ بند کر دو. میں ان عورتوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا جو دنیا میں مائل کرنے والی تھی، الا ماشاء اللہ. مسلمان بچیاں بڑے بڑے سائن بورڈز کے اوپر آپ وہ اس کا ریزر کا، ٹھیک ہے، اس کا ہوتا ہے اشتہار، کھڑی عورت کی بھی ہے، ایئر ہوسٹس. اور یہ بسوں کے اندر آپ دیکھیں ساری ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو پریزنٹ ہی ایسے کرتی ہیں. یہ میک اپ کی، کبھی مال پہ جاؤں نا، اگر میں نے حدیث پاک نہ پڑھی ہوتی تو میں شاید خاموشی سے آ جاؤں، لیکن یہ کہ جب آپ کو علم حاصل ہو گیا، اب آپ خاموش ہیں تو گرفت سخت ہے، ڈبل ہے. اچھا، وہ میک اپ پہ کھڑی ہوتی ہیں بچیاں، بڑا میک اپ شیک اپ کر کے، چہرے کا بھی اور سر پہ بھی اینٹینا رکھا ہوا ہے اتنا بڑا جوڑا. تو میں کہتی ہوں بیٹے یہ ہمارے دین میں نا جائز نہیں ہے. آنٹی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہماری جاب کی، تو یہ تو ہم کریں گے نا. اب ظاہر ہے کریں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ پیسہ اور اپنی خوبصورتی دکھانے والی. اسی لیے میں خواتین سے میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے، گھریلو خواتین صاف ستھری رہا کریں. کوئی مہنگا میک اپ نہیں ہے، سستے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے اللہ کی بندیوں. مرد جب گھر کے باہر نکلیں گے، وہ جا کے آپ کی گروسری کر رہے ہیں شاپس پہ، اور آگے خواتین ہیں اور ان کے حلیے یہ ہیں، تو گھر والی اچھی لگے گی؟ صاف ستھرے رہیں، اچھا پہنے گھر کے اندر. ہمارے بھی بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سارا دن تو امی کام کر رہی ہیں، گھبرائی ہوئی، لباس کیسا کہاں جا رہا ہے، نہ استری نہ کچھ، گھر سے باہر جا رہی ہیں تو لپسٹک لگا کے جا رہی ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں اگر تیار ہے تو اس نے کہیں جانا ہے. اور جن خواتین کو آج سے، آپ یقین کریں 10-15 سال پہلے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے گھروں میں صاف ستھرے رہیں، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ باجی، بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ نا گھر میں لپسٹک لگائی کہیں جا رہی ہیں آپ؟ تو کیوں ایسا مزاج بنایا؟ دنداسا ہوتا ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، مسواک ہوتا ہے، مہندی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہماری نبی نے، سرما ہے، نبی نے تاکید کی. کتاب اللباس کو اگر آپ دیکھیں گے تو سنن نبی داؤد کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. رات کو سونے سے پہلے سرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے. جس طرح مسواک کے فائدے ہیں، اسی طرح سے سرما لگانے کے اور یہ دانت کو صاف رکھنے میں، دانتوں کو صاف رکھنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں. اتنا کچھ پڑھ کے اور یہ علی کتابوں کے بعد اگر عورت گندی رہے، صاف نہ رہے، اوہو، بہت بڑا وہ نا کیا خون ہے. تو یہ جو کہانت والی اور جادو ٹونے والی بات ہے، وہ بھی انہی عورتوں کے اوپر زیادہ اثر کرتی ہے، وہ جو عورتیں گندی رہتی ہیں، گھر گندے. ترتیب کو صاف ستھرا کر رکھیں. کوئی بھی نہیں، آپ یقین جانے کوئی نہیں کہہ رہا کہ مہنگا صوفہ ہے یا نہیں، سستا جو بھی ہے. جن گھروں میں خواتین ان کے گھروں کی ترتیب صاف ستھری ہے، ان کے اللہ ماشاء اللہ الماریاں بھی صاف ہیں اندر سے، یہ نہیں کہ چیزیں گر رہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ اللہ کی ولی ہیں بس. بہت بڑی بات ہے. آپ اب عبادت کر رہے ہیں، آپ کے معاملات جو ہیں اللہ کے ہاں یہ ساری محنتیں جو ہیں وہ قبول ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلا باب بھی اس کی ڈیٹیل بھی کافی زیادہ ہے، کتاب و ترجیل. ٹھیک ہے، اس کو میرا خیال ہے ہم کل ہی دیکھیں گے، یہ آج لمبا ہو گیا ذرا. اس میں بہت، یہ جو آپ انشاءاللہ کتاب اللباس دیکھیں گے نا، اس میں بہت زیادہ حدیث ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے ہمارے نبی نے،
کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ضرور فکر سے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، فکر سے اپنی بہو بیٹیوں کے لباس، عورتیں ڈرتی ہیں، کہتی نہیں ہیں کہ بیٹے بہوؤں سے بھی ڈرتی ہیں، اب تو بیٹیوں سے ڈرتی ہیں کہ سر ڈھک لو۔ وہ عورتیں جن کے سر ننگے ہوتے ہیں باہر پھر رہی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جن کے ناخن لمبے ہیں، اور وہ عورتیں جو گندگی کا حساب رکھتی ہیں، پاکی جلدی نہیں کرتی، وہ عورتیں جو غسل جنابت میں دیر کرتی ہیں، یہ ساری وہ عورتیں ہیں جن کو وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ خواتین، یہ شیطان کی ساتھی ہوتی ہیں یہ عورتیں، ان کے اوپر جلدی وسوسے آئیں گے، ڈبل مائنڈڈ رہتی ہیں، کنفیوز رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں، اپنے ہی کام کو کہتی ہیں پتہ نہیں کسی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، تو ظاہر ہے پیچھے یہ غلطیاں ہو رہی ہوتی، بازاروں میں جائیں، جائیں اپنا کام کریں، جلدی واپس آئیں، کیا ضرورت ہے یہ ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے؟ اس چیز کا تصور نہیں ہے ہمارے دین میں، ونڈو شاپنگ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ اس کو جب آپ لباس کو تھوڑا سا اس کو سنیں گہرائی سے، یا آپ میں سے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، ٹرینڈ سیٹرز بنے، ٹرینڈ فالوورز نہ بنے۔ کوئی ایسا، جیسے میں نے اپنا جب میں نے پڑھاتی تھی تو میں ایک ہی برقع یا ایسے رکھتی تھی، تو مجھے ہوتا تھا کہ ہاں یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے میں نے، کر سکتی ہیں عورتیں، بہت سے اب اسلامک سکولز ایسے ہیں جہاں پہ آپ جو بھی کپڑا پہن کے اوپر کہتے ہیں جی ایک عبایا آپ پہن لیں تاکہ بچوں کو بتانا آسان۔ تو مجھے لگا کہ اچھا، یہ میں نے تو خیر اپنی پسند سے کیا، لیکن جب میں نے سنا اپنے عمل کے 5 سال بعد، تو میں نے کہا کہ اچھا ہیں فکر خواتین کے اندر، الحمدللہ۔ پھر ایک خاتون میں آخری بات پہ بات مکمل کر رہے ہیں، زیادہ مجھے تسلی اس لیے ہوئی کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ایک خاتون آئی، تو اس نے کہا کہ میں اور میرے میاں اتنے تھینکفل ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک آپ کی کلاس میں، اور میں مونٹیسری کی کلاس لیتی تھی، سینئر مونٹیسری، ٹھیک ہے؟ تو کہتی ہے یہ ٹیچر جب کھیلتی ہے نا تو میرے دوپٹوں سے نا برقع بناتی ہیں اور اپنا چہرہ وہ ڈھکتی ہے میری بیٹی، دوسری کو کہتی ہے تم اسٹوڈنٹ ہو میں ٹیچر ہوں، دیکھو ایسے چہرہ ڈھک کے اور پھر ایسے برقع پہن کے پھر پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آپ کہہ لیں کہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ میرا فیڈ بیک تھا، یہ مجھے تسلی ہوئی کہ جو میں عمل کیا ہے کہ چلو ایک گھر کے اندر، تو انہوں نے اتنا شکریہ ادا کیا کہ ہم چاہتے تھے ہماری بچیاں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ایسے سکولز ہیں پاکستان میں اور یورپین کنٹریز میں جہاں پہ عبایا اور گاؤنز بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہاں اس میں کچھ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت زیادہ لگیں گے، لیکن بہرحال الحمدللہ یہ چیز جو ہے نا کہ دین اسلام قیامت سے پہلے عروج پکڑے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔